प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जुम्मे का दिन है और हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक का इंतखाब किया जाए जिससे हमारी और आपकी रहनुमाई हो जाए। रहनुमाई के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हम बहुत पुरानी अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, उससे आगे से आप हमारे बड़े सुनते आ रहे हैं, वो नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती आ रही हैं, बट अफसोस के साथ उनमें हकीकत कुछ नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो कि हमने ख़ुद से बना ली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें परेशान करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हकीकत कुछ नहीं होती, कुछ चीज़ें जिनको हम सिर्फ तोहमत परस्ती के हवाले से ही आगे लेके चलते जाते हैं, लेकिन अगर उनकी हकीकत देखी जाए कुछ नहीं। आज का हमारा टॉपिक अच्छा है, कुछ अच्छा इसलिए है कि असल में ये है भी, और कुछ लोग परेशान भी रहते हैं जिन पे मुसलसल जादू किया जाता है। जादू करने वाले की सज़ा क्या है ये भी आपको बताएंगे। जिस पे जादू किया जाता है वो प्रेजेंट किस तरह से करता है। अब हर बंदा कहता है कमर में दर्द हो गई तो जादू किया हुआ, मुसलसल आप बीमार रह रहे हैं तो जादू किया हुआ है, बच्चा नालायक है तो जादू किया हुआ है, कारोबार नहीं चल रहा तो जादू किया हुआ है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमें नहीं पता वो अब आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, शायद वो आपका रिस्क जो है वो हलाल नहीं, जो वजह बन रही है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो किसी ने जादू कर दिया है। यानी अब हम हर चीज़ को रिलेट करना शुरू कर दें हैं कि ये या तो बदनज़र है या तो जादू है, इनकार इससे कुछ नहीं। जादू असल तरीके में प्रेजेंट कैसे पता चलता है कि ये वाकई जादू किया गया है, वो भी इलामात हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है आप पे किसी ने जादू किया है तो आपको कैसे ये लगता है, आपके साथ ऐसा हो क्या रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जादू है, आप हमें कॉल करें, आप हमें बताएं कि आप पे जादू किया गया। वो जादू है या नहीं है, हम आपको सही तरीके से बता भी देंगे, आपकी रहनुमाई भी कर देंगे, आपकी तस्सीह भी कर देंगे, और अगर वो जादू है तो फिर आपने क्या करना है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब सीरियस स्कॉलर हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जादू किया जाता है क्या? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान भी बड़ा इन मानों में दिलचस्प है कि अगर मैं ये कहूँ कि शायद अब कमोबेश हर घर का, वरना कम अज़ कम हर मोहल्ले का और हर इलाके का ये मसला बन गया है तो शायद गलत ना होगा। और ज्यों मैं ये समझता हूँ कि लोग दीन की हकीकी तालीमात से और उसकी हकीकी रूह से दूर होते जा रहे हैं, तो क्योंकि ख़ुद मुस्तहकम इल्म नहीं है, हम दिलचस्पी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ उसको हासिल करने का उस तरह का शगफ़ नहीं रखते। नतीजा फिर ये होता है कि जो बात जहाँ से जिस अंदाज में हम तक पहुँचती है वही हमारे अकीदे और नज़रिए का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। सो वो जो गैर मुस्तहकम गैर मुसद्दक़ा बातें हमारे लाशऊर में पुख्ता होना शुरू हो जाती हैं, वो आगे चल के हमारे यकीन की मंजिल पे पहुँच जाती हैं। जी हाँ, फिर होता ही है ना कि पहले दर्जे पे जब वो पुख्ता होना शुरू होती हैं तो पहले हमारे वो यकीन का हिस्सा बनती हैं, फिर खैरखाई के नाम पर ये एक बड़ा अलमी है कि हम खुद किसी चीज़ की हकीकी जो सूरत है उससे वाकिफ़ नहीं होते। अभी हमें उसका कच्चा पक्का इल्म होता है और हम खैरखाई के नाम पर लोगों की तवज्जो हासिल के नाम करने पर, और ये कि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि हम उनके कितने हमदर्द हैं, फौरी तौर पर हम मशवरा जो है वो मुफ्त अता कर दिया करते हैं। और वो आदमी जो खुद सच्ची बात यह है कि जादू या इसके ज़ैल में होने वाले मामलात की बुनियादी अबजद अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं होता, वो भी इतनी बाज़ दफ़ा अथॉरिटी के साथ लोगों को मशवरा दे रहा होता है, गाइडेंस दे रहा होता है, रहनुमाई दे रहा होता है, हत्ता कि खुद इलाज करना शुरू कर देता है कि देख के हैरत होती है। बहुत सारे केसेस जब इस तरह के आते हैं तो सच्ची बात है, मैं ये एक मुनफरिद और एक डिफरेंट उसका एक डायमेंशन जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक बड़ा बिगाड़ जो इस तरह के मामलात में है, यानी एक तकलीफ, मुसीबत, परेशानी तो आ गई, उसके बाद उसमें एक बड़ा बिगाड़ जो है वो दो तबकात से हासिल होता है। यानी एक तो सबसे पहले जो आदमी इस कैफियत के अंदर आया होता है, इस मुसीबत में आया होता है, उसकी डिनाइल की फेज़ ज़्यादा पढ़े लिखे तबके में अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि वो बहुत देर तक तो मानते ही नहीं है कि कोई रूहानी मसला हो सकता है और वो बाकी ज़राए से इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, और ज़ाहिर है उस पर वसाइल भी और दयानतदारी से कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो मसला उस डोमेन का नहीं होता है, इसलिए वहाँ से हल नहीं हो रहा होता। दूसरा तबका जो बहुत ज़्यादा अपने मामलात को ख़राब कर बैठता है वो ये जो सुनी सुनाई और जो हमारे यहाँ अनपढ़ आमिलीन हैं जिनका अपना दीनी इल्म जो है और रूहानियत का इल्म बिल्कुल यानी मोतबर नहीं होता किसी भी हवाले से, उन लोगों के साथ मामला करने पर वो यकीन दिला देते हैं आप पे जादू हुआ। और फिर मामला ये है कि बेशुमार लोग इतनी एडवोकेसी कर देते हैं। हकीकत बताऊं,
کچھ چیزیں تو کوئی ایسی پرفیکٹ بتا دیتے ہیں لوگ کہ وہ جب ریلیٹ کرتی ہیں نا متاثرہ بندہ، ایک تو پہلے سے وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے نا، ایسی دماغی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر جب اس کو کچھ چیزیں ایگزیکٹلی اس کی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بتا دی جاتی ہے نا، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ امام ابن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم پر جو 3 بنیادی طرح کی مصیبتیں پریشانیاں وارد ہوتی ہیں، یعنی پہلا ایک اس کا جسمانی درجے کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے پیور میڈیکل ایشو ہم کہہ سکتے ہیں، فزیکل ایشو کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد نفسیاتی درجے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد روحانی درجے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیونکہ روحانی درجہ اور جو نفسیاتی درجہ یہ دونوں ڈومینز قریب قریب ہیں، اس لیے عمومی طور پر بعض اوقات نفسیاتی مسائل کو ہم روحانی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ روحانی مسائل کو ہم نفسیاتی یا جسمانی جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس انداز میں اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، جو لوگ پیشہ ور قسم کے اس شعبے کے ساتھ وابستہ لوگ ہو گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ہماری نفسیات کی کمزوری کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، عمومی طور پر جیسے یہ ڈومینز دونوں قریب کی ہیں نا، روحانی اور نفسیاتی، ان کی علامات بھی قریب ہوتی ہیں، یعنی ان کو سمجھنے کے لیے بہت ایک مہارت درکار ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی پرابلم جو ہے وہ نفسیاتی درجے کی ہے اور کون سی پرابلم جو ہے وہ روحانی درجے کی ہے۔ جب اب کچھ ہماری نا سوسائٹی میں اس طرح کے سمٹمز ہیں، آپ کسی کے پاس گئے تو ساس گئی ہے تو یہ تو بہو نے جادو کیا ہے، وہ پہلے سے گھر میں مسائل ایسے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا شک وہیں چلا جاتا ہے، فلانے عمومی طور پر جو اس طرح کے ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بنیادی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر فوراً انہوں نے یقین کر لینا ہے، اور ذوف اور اعتقادی کون ہے، کیونکہ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، روزانہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بات جو ہے وہ ان کو بتائی جائے گی تو ان کا یقین ہم پر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، کیونکہ وہ نفسیات کو کسی نہ کسی درجے پہ جانتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے مزاج اور توقع کے مطابق بات آپ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا کوئی پیشنٹ آتا ہے، کوئی ہماری بیٹیاں آتی ہیں جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اور وہ آ کے بتاتی ہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو یعنی ابھی چند دن نہیں گزرے ہوتے شادی کو، اور ان کا پہلا جو ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا شک جو گزرتا ہے، وہ پہلا شک ہی ان کا اپنی ساس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا، یہ پورے معاشرے نے تربیت کی ہے، وہ ایک دن میں اب ہم جب سوچتے ہیں تو بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ ابھی اس بچی کو اس خاتون کے ساتھ ایک اس رشتے میں آئے ہوئے، بلکہ تعارف ہوئے ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنے یقین کے ساتھ ساری 7-8 ارب آبادی کو چھوڑ کے اسی پر شک اس لیے کر رہی ہے کہ معاشرے نے 20-25 سال میں جو اس کی تربیت کی ہے، بالکل غیر محسوس طریقے سے اسے اس رشتے کو اس کے لیے دشمن قرار دے دیا، یعنی گویا جیسے دو الگ الگ فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں، اس طرح یہ 2 کیمپس بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بات۔ اب جو اس طرح کے عاملین ہوتے ہیں ان کا دلچسپ معاملہ یہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی حقیقی بات علم میں بھی آ جائے نا تو وہ نہیں بتاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ صحیح بات بتائیں گے تو یہ ہم سے بھاگ جائیں گے۔ جادو کی اصل نشانیاں کیا ہیں؟ اب وہ تو ہم لوگ کالرز اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے، جی آپ کال کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے، کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے، آپ کا اس پہ ریاکشن کیا تھا، کس طرح سے وہ ختم ہوا، کچھ گائیڈ ہم بھی یہاں پر آپ کو کر دیں گے۔ پریزنٹ کیسے کرتا ہے جادو؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جادو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور واقعتاً انسانی زندگیوں کے اندر کسی نہ کسی درجے پر جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی اس کی ایک بہت عقلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے اس امت میں کوئی ایسا فرد ہے جو برکت کے ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اس پر یقین رکھتا ہے کہ برکت کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک عام حالت کی چیز کو جب برکت مل جاتی ہے تو وہ خاص ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی خاص علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی سکینت۔ برکت کے نکل جانے کا نام جو ہے وہ نحس اثر ہے۔ ویسے شریعت کے اندر نحس اثر کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لیکن میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، عامت الناس کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے عام جو بہن بھائی جو عام درجے پہ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات میں بتا رہا ہوں کہ جیسے کچھ پاکیزہ کلمات کے پڑھنے سے برکات حاصل ہو سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ یعنی خوبی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر برکت سمیٹی جا سکتی ہے، تو کچھ کمزوری کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی میں مشقتیں جو ہیں ان کو بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ مشقتیں بعض دفعہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں اور بعض دفعہ کسی اور کی نسبت سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ
میں خود کروں اور اس کی برکت تو سمجھ آتی ہے، مجھ پر کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ کیسے میری زندگی کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی داخل کر سکتا ہے؟ تو بھائی جیسے کسی اور کی دعا آپ کی زندگی کے اندر برکت داخل کر سکتی ہے، خیر داخل کر سکتی ہے، پوزیٹیوٹی داخل کر سکتی ہے، آسانی داخل کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح کسی اور کا عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر مصیبت، مشکلات اور پریشانیوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جیسے ظاہری زندگی میں بنتا ہے، اسی طرح روحانی درجے پر بھی کچھ لوگوں کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے اندر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، جسے عرفیت میں ہم جادو کہتے ہیں۔ اور جادو کا ہونا اس لیے بھی برحق ہے، پروردگار عالم کے علم میں تھا کہ آئندہ آنے والے لوگوں نے عقل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے، ظاہرات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ جو نظر نہ آنے والے معاملات ہیں ان پر یقین کم کرتے جانا ہے اور ایک درجے پہ یکسر ان کا انکار کرتے جانا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کائنات کی سب سے محفوظ ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اس کا ایک منظر نامہ رکھا بالاہتمام، صرف اس لیے سرکار دو عالم پر تو آپ تو سراپا اللہ کی رحمت اور برکت ہے اور سارے عالمین کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر جادو کے اثرات کا ظاہر ہونا کوئی میسج وہ صرف اس لیے تھا کہ بعد میں آنے والے سارے انسانوں میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ وہ زندگی کا میرا معاملہ تھا جو اس اسوہ کامل، اس مکمل زندگی کے اندر مجھے اس کی رہنمائی نظر نہیں آئی۔ اس لیے وہ چند دنوں کے لیے سرکار دو عالم کی زندگی کے اندر وہ بات نظر آتی ہے اور ہم وہ جو واقعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی ایک ہے اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں، منہ مبارک جو ہے ان کے اوپر وہ کرتی ہیں جادو کا جو ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ ایک کنویں کے اندر اس کو جا کے دبا دیتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم اپنی وحی کاملہ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ رہنمائی نازل فرماتا ہے کہ فلاں مقام کے اوپر جو ہے وہ آپ کے منہ مبارک ہیں، آپ کے بال مبارک ہیں جن کے اوپر یہ عمل کیا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے ویسے تو سارے اصحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے اور روحانی طور پر انسانی تاریخ کے بہترین لوگوں میں سے تھے، لیکن ان میں سے بھی ایک منفرد شخصیت جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتخاب ہوتا ہے اور حضور ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر اس کی گریں کھولیں، یعنی اس پر گریں لگی ہوئی ہیں اور ان گروں کو کھولنا ہے آپ نے، اور تعوذ و تسمیہ کے ساتھ ان کو کھولنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ لیتے ہوئے، اسے اپنا کمال، اپنا فن، اپنی صلاحیت نہیں سمجھنا، بلکہ اس مشقت میں بھی جیسے باقی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ سے رہنمائی لینی ہے، اللہ سے پناہ لینی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، بالکل اس عمل میں بھی اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ حضور کی زندگی کی یہ علامت جو ہے یہ ایکچولی میری اور آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ جب ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے، جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بھی یہ بات کی تھی کہ خود کو پروردگار عالم کی پاکیزہ پناہ کے سپرد کریں، اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں گے تو مسائل از خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس پناہ کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ اللہ آپ کو آپ کے مسئلے کے حل کا راستہ عطا کرنا شروع کر دے۔ بے شک ایسے ہی ہے جی، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے تو اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بال میں گرا لگ جائے تو جادو کیا گیا ہے، خون کے چھینٹے پڑ جائیں جادو کیا گیا ہے، باڈی کے کسی حصے پر نیلے دھبے پڑ جائیں تو جادو کیا گیا ہے۔ تو جادو کیسے ہوتا ہے جی، اس پر بات کریں گے، بریک کے بعد آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زیادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اسکالر ہیں۔ ہم جی گفتگو کر رہے ہیں آج کے بڑے اہم ٹاپک پر، جادو۔ تو جادو پریزنٹ کیسے کرتا ہے؟ الماری میں پڑے کپڑے کٹ گئے تو کیا وہ جادو ہوتا ہے؟ اگر مسلسل سر میں درد رہ رہی ہے تو آپ پہ جادو ہے، بالوں میں گرا لگ گئی تو آپ پہ جادو ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑ گئے تو آپ پہ جادو ہے۔ واقعی انہی صورتوں میں جادو رونما ہوتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ السلام۔ بنیادی طور پر جادو کے اثرات جو ہیں یا کسی بھی منفی ایک سرگرمی کے جو آپ کی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں وہ تین انداز میں آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی روحانی درجے پر ایک اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جادو کی علامات میں سے چند علامتیں یہ بھی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے نا اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا مزاج دنیا سے منقطع ہونے پر ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اگلا درجہ ہے، پہلے یہ آپ کے اندر آتا ہے، پھر آپ کے اندر بے خوابی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی نیند اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا اس کے نتیجے کے طور پر نظام جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، جب آپ کی سلیپ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا
جو نظام ہے وہ درست ہونا نہیں رہتا، یعنی آپ کا جو کھانا ہے نہ کھانے کو طبیعت کر رہی ہوتی ہے، نہ آپ کا کھانا پراپر ہضم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے جسمانی اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کیفیات کے درمیان میں ایک درجہ وہ بھی ہوتا ہے جو نفسیاتی اثرات کے ظاہر ہونے کا ہے، اور اس میں کیا ہے، ایک تو دنیا سے منقطع ہونے کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بات بتائی، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر آدمی سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر طبیعت کے اندر جیسے آپ نے کہا نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اندر۔ پھر ایک اگلے درجے کے اوپر معاملہ آپ کی زندگی کے اندر نفسیاتی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ہر چیز کے اندر یہ خود نفسیاتی علامت کے طور پر ایک علامت ہے کہ آپ کو اندر سے ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جادو یا کوئی ایسی چیز ہو چکی ہے، کیونکہ یہ لاشعور میں کئی پیغامات کئی برسوں سے ہماری زندگی میں ہمارے گرد و پیش لوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کے نتیجے میں محفوظ ہوتے ہیں، جو جیسی یہ کیفیات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو خود جادو کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو میری مزاج میں، میری طبیعت میں، میرے جسم پر تبدیلیاں وارد ہو رہی ہیں، یہ کسی نہ کسی درجے پہ جادو کے ساتھ ہیں۔ یہ اس کی باقاعدہ باضابطہ نفسیاتی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر جسمانی علامات تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب بے خوابی ہوگی، آپ کا نظام خراب ہوگا اور باقی معاملات بھی آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہ تو ایک شخص کی ذاتی زندگی اور اس کے جسم پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں، پھر اس کے گرد و پیش کے ماحول پر یہ اثرات گاہے گاہے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات کیا ہوتے ہیں، ان میں سے جن چند ایک کی طرف آپ نے علامات کی طرف نشانی بیان کی ہے، وہ ہے سب سے اہم بات، سب سے پہلے جو اس کی علامت ہے وہ کیا ہے، گو کہ ہر اس معاملے کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پہلی علامت میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سے جب برکت نکلنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ یو آر ان اے ڈینجر زون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، کسی برے اثرات کی وجہ سے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب تک آپ برکت کے اندر رہتے ہیں نا، جب تک آپ برکت کے ذرائع کو اپنی زندگی میں شامل کیے رکھتے ہیں، اللہ نے وہ جو ذریعے بتا رکھے ہیں زندگی میں برکت لانے کے، جس میں آپ کی وقت کی برکت بھی شامل ہے، آپ کے رزق کی برکت شامل ہے، آپ کے رشتوں میں حلاوت اور مٹھاس کی برکت جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تائید اور حفاظت کا نظام ہے جو آپ کے گرد ہوتا ہے۔ جب ہم ان برکتوں سے محروم ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو اصل میں ہمارا خیر سی کے دائرے سے نکل کر شر کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایسا آدمی ہے جو ایک ایسی گاڑی چلا رہا ہے جس کے اندر بریک کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، اب کہیں پر تھوڑا سا بھی کوئی آتا جاتا ہے اس طرح کا نیگیٹو کوئی وہ ویو ہوگی تو وہ اس کو کیپچر کر لے گی اور پھر اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گی۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور جو جادو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جب اس کا پکڑے جاتے ہیں تو وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھتے ہیں، اپنے خاص طور پر حرمت اور قربت کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلح رحمی بہت راز کا معاملہ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بالخصوص اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، یہ اتنی زیادہ برکت کا ذریعہ ہے کہ جادو کرنے والے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں پر جادو کرنا مشکل ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپس کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جادو ہونا شروع ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو اثر آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتا ہے، دیگر علامات جیسے کپڑوں کا کٹنا ہے، بالوں کے اندر گرا لگنا ہے، اسی طرح کے چھینٹوں کا پڑنا ہے، انڈوں کا گرنا ہے، سری کے گھر کے اندر گرا ہوا ہونا ہے، یہ اس طرح کی ساری ظاہرات کی علامات کے ساتھ، اچھا ان سب کو تو ہم بہت نوٹس کرتے ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ خواہ مخواہ ہمارے گھر کے اندر وہ ہمارے پیار کے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری تکرار شروع ہو چکی ہے، ہم ان کے ساتھ الجھنا شروع ہو گئے، ان کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو گئے، ان کے جن کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار گھر میں دھال کا آ جانا، ایک دم سے آپ کو ایسے فیل ہونا کہ آپ کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، وہ پھر آپ یہ زیادہ تر جو ہے نفسیاتی طور پہ بھی اپسیٹ ہونا وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اسی لیے دین یہ کہتا ہے نا کہ جب یہ معاملہ آنا شروع ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا شروع کریں۔ اب اللہ کی پناہ میں دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تعوذ تسمیہ صرف پڑھتے رہیں، یقیناً اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس سے ایک درجہ آگے جا کے یہ حقیقت بھی سمجھنی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہیں تو برکت حاصل کرنے کا تدبیر کرنی ہے، اور برکت کیسے حاصل ہونی ہے؟ وہ طہارت حاصل کرنے سے ہونی ہے، وہ فکری طہارت حاصل کرنے سے ہونی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے گنجائش اور آسانی پیدا کرنے سے حاصل ہونی ہے۔ عمومی طور پر لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ بتا دیں، ہمیں یہ بتا دیں، باقی معاملات بتا دیں، صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، ان سب کی اہمیت اپنی جگہ یقیناً وہ کارگر ہیں، لیکن یہ ان سارے خیر کے معاملات کا اثر کئی گنا ہو جاتا ہے جب آپ اپنے رویوں کے اندر بھی تبدیلی لانا شروع کرتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی ظہیر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنا وہ گھر کے حالات کے کاروبار میں اپنا نظر وغیرہ جادو ٹونے کے لیے
آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے؟ جی جی. اچھا. آپ کو کیسے لگتا ہے کن باتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے؟ صرف مصیبت، پریشانی، مشکلات تو ہر آدمی کی زندگی کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ نے کب یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ آپ پہ جادو ہو گیا؟ پہلے سر ماشاءاللہ کاروبار بہت پیارا تھا، کاروبار ٹھیک تھا، کاروبار بھی اپنا نہیں اب اتنا چلتا. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 6 بچی ہیں ماشاءاللہ. تو حالات سر کوئی نہ بہتر کی طرف نہیں جا رہے، نیچے جا رہے ہیں. آپ کا نام کیا بتایا نام انہوں نے؟ ظہیر احمد. ظہیر صاحب. اچھا جی میں نے سن لی بات. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمارا عمومی طور پر نہ صرف ہمارے معاشرے کا بلکہ ہر زمانے کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب گھر میں لڑائی، کاروبار کم ہے، یہ جب علامات آنا شروع ہوتی ہیں تو پہلا دھیان ہی ہمارا اس طرف جانا شروع، جادو کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جادو سے یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہر ایسی علامت کا ظاہر ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے اور اسے میں سمجھتا ہوں سمجھنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت ہے. جو انہوں نے ابھی مجھے بات بتائی ہے یہ ایک عامت الناس کا مسئلہ ہے. ہر دوسرے گھر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ رزق کا کم ہو جانا ہے یا معاملات کا کم ہونا ہے. میں دیکھتا ہوں رزق کی کمی میں اگر 100 کیسز ہم دیکھیں نا تو 80 سے زائد کیسز ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تکرار کے ہونے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے اس کا مال بک جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے. تو ہمارا وہ جو معاملات ہیں جو ہمارے رزق کے ذرائع کو ہمارے لیے مشکل بھی کر دیتے ہیں اور رزق کو محدود بھی کر دیتے ہیں، ہم وہ جو بالکل سرانے والی علامات ہو سکتی ہیں ہم ان کا علاج نہیں کرتے اور فوراً ایک گمان پیدا کر لیتے ہیں. اور یہ شاید بڑی احتیاط اور ادب سے میں یہ بات کہوں کہ یہ گمان جسے ہم بدگمانی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی پہلا خیال اگر بدگمانی کا جب آتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کی طرف سے آتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں جادو نہیں ہوتا لیکن شیطان ان کی ضعف الاعتقادی، کمزور عقیدے کی وجہ سے ان کو اپنا آسان شکار اور ہدف سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ان کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ یہ جادو ہے. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر برس برس وہ اس مشقت میں پڑ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور جو حقیقی حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور باقی ارد گرد کے لوگوں سے خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اخبار اور ڈائجسٹ میں آیا ہوا ہے وہ جو ایک عمل لکھا ہوا ہے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبرستانوں کا رخ کر کے وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. گھروں میں عجیب طرح کی جو ہے وہ ایک مافوق العقل جو ہے نا وہ حرکات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جادو سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ پہ مسلسل جادو کر رہا ہے تو آپ کا ریئیکشن ہونا کیا چاہیے؟ اس پہ بات کریں گے. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دوبارہ کال کر لیجیے، آپ کی کال دوبارہ شامل کر لیجیے گی. اسٹے ود اس. خوش آمدید. ابھی ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، کالر کی طرف جائیں گے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر صاحب بتائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے میری بہن کے، میں ریٹائر پرسن ہوں تو میں نے یہاں پر دکان بھی بنائی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، ہول سیل کی. آپ کی آواز بالکل ٹھیک سے نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچا بولیں. جی میں نے کہا میں ایک ریٹائرڈ پرسن ہوں، میں نے ایک دکان بنائی ریٹائرمنٹ کے بعد اور دکان بہت اچھی چل رہی تھی، گھر کی فضا بہت اچھی تھی. ہمارا تمام گھر جو ہے وہ حافظوں کا ہے، مطلب سارے حفظ کرتے ہیں، دعائیں پاک پڑھتے ہیں اور لیکن کوئی مطلب مولوی وغیرہ نہیں ہے، لیکن صرف حفظ کرنا ہمارے گھر کا وہ ہے قصور رکھا ہوا ہے. ہمارے گھر پہ میرے دوست ایک عالم کو لے کر آئے کہ جی ان کے پاس بہت زیادہ وہ علم ہے اور یہ وہ بہت وہ مطلب ان کے پاس کوئی موکل ہے. وہ ہمارے گھر پہ آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا گھر بھاری ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمارے گھر میں قلعے وغیرہ ٹھوک دی اور لا کے تمام کونوں کے اوپر ہر منزل پہ. اس کے بعد سے میری بہن ہمارے گھر میں عجیب کام شروع ہو گیا، چیزیں غائب ہونی شروع ہو گئی، زیور غائب ہو گیا، چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکھتے کہیں ہیں ملتی کسی اور جگہ پہ ہیں. دکان ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا اور عجیب کچھ مطلب ہو رہا ہے. تو اب مطلب یہ کہ لڑائی، بچہ ایک ہی بیٹا ہے میرا، کئی دفعہ وہ اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے، کبھی بار بیوی سے ناراضگی ہوتی ہے، بیوی کو مطلب بیماری لگ گئی، اس کی کمر کی پرابلم شروع ہو گئی. تو کچھ ایسے مسائل ہو گئے جس سے عجیب قسم کے
اب یا تو وہ موکلوں نے ان کے کچھ کر دیا یا کسی نے کروا دیا. اب عجیب اس میں ہے. ہم لوگ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں گھر میں. مطلب یہ بھی نہیں کوئی ایسی چیز نماز سے دوری ہو یا کسی چیز سے دوری ہو, قرآن سے دوری. میری وائف ڈیلی قرآن پاک پڑھتی ہے, میں قرآن پاک پڑھتا ہوں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عجیب قسم کی میری بہن ایسے کچھ مسائل ہیں کہ جو وہ کئی دفعہ میری وائف کو لگتا ہے رات کو اندھیرے میں تو اس کے پاس سے گزر کے چلا گیا. جی بس میں ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ. بہت سادہ سی بات ہے جی. یہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ صاحب آئے اور انہوں نے اپنے موکلات کے ساتھ تھے اور ایسا. ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ موکلات جو ہیں یہ جنات کی ایک قسم ہوا کرتی ہے, اور یہ کچھ لوگوں کے ساتھ جنات کا ہونا, ہم پہلے بڑی تفصیل سے اس پر پچھلی نشست میں بات کر چکے ہیں کہ ان کا ہونا جو ہے وہ بھی ایک بنیادی حقیقت ہے اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کافر جن جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے, ایک سرکش جن بھی پیدا ہوتا ہے جو شیطان کی شکل ہوتی ہے, اور وہ اس شخص کو زندگی بھر جو ہے وہ امتحان سے گزارتا ہے. یعنی امتحان سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کو ایک نیگیٹیوٹی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے. خیر کی قوت بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کیونکہ وہ تو انسانی فطرت اور جبلت کے اندر شامل ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شیطان جن جو ہے اس کو بھی شامل کر رکھا ہوتا. اب ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ جنات کے ساتھ زیادہ مکالمے میں آ جاتے ہیں, انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی ریالٹیز ہیں, میں اس کی تفصیل میں اس وقت کم میں اس لیے نہیں جا رہا. ان کے مسئلے کی اور اس طرح کے بہت سارے مسائل میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سیٹ اپ صحیح ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں, جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا نیا گھر بناتا ہے اور اپنے دوستوں کو وہاں بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں اتنے دن سے, اتنے ہفتے, اتنے مہینے سے اس گھر کے اندر رہ رہا ہوں, تو وہاں اللہ کی 1800 سے زائد مخلوقات ہنستی ہیں اس کی بات سن کر. وہ کہتی ہیں کہ ہم برسا برس سے, صدیوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہم اسے اپنا گھر نہیں کہتے. اور یہ کیسا غافل ہے کہ جس کی عمر اور جس کا یہاں قیام جو ہے وہ انگلی کے پوروں سے بھی کم تعداد میں ہے, لیکن وہ اسے اپنا گھر کہہ رہا ہے, اونر کر رہا ہے. تو اس سے ایک انڈیکیشن یہ ملتی ہے کہ ہمارے علاوہ بھی جسے ہم اپنا گھر سمجھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی دیگر مخلوقات کا بھی وہ گھر ہوا کرتا ہے, اور ان کا سب کا اپنا اپنا دائرہ عمل ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, جب شیاطین جن جو ہیں وہ کسی شخص کے ساتھ اس طرح ہماری زندگیوں کے اندر آتے ہیں, ہمارے گھروں میں آتے ہیں, تو بعض دفعہ وہ وہاں کوئی ایسی شرارت کر جاتے ہیں کہ وہاں موجود جو ایک روحانی سیٹ اپ موجود ہوتا ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات کو ایک خاص دائرے سے آگے کے جانے کی اجازت نہیں دی ہے. معاملات اس وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں جب ہم کسی اور کے دائرہ عمل کے اندر اس کی جورسڈکشن میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اب یہاں پر بھی اپیرنٹلی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ نیگیٹو فورس ان کے گھر میں داخل ہوئی, جو ان کے گھر کے اندر کوئی ایک پاکیزہ ماحول ہوگا یا جو انوائرمنٹ چل رہا تھا اس کے ساتھ اس نیگیٹو فورس کا تصادم ہوا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ ایک ان کے درمیان آپس میں معاملات چلنا شروع ہو گئے, وہ جو ان کے گھر کی جو پازیٹیو فورسز ہیں ان کے اور اس نیگیٹو فورس کے درمیان, اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے گھر کے اندر وہ معاملات, اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ نماز روزہ, یہ وہ یقیناً یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں اور ان کی کیے بغیر اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, اللہ کی پناہ پانے کا ایک عملی طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا رزق جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے, میں جتنی محنت مشقت کرتا ہوں سارے حالات اسباب وہی تھے جیسے انہوں نے بتایا, سارے حالات اسباب وہی ہیں جیسے انہوں نے بتایا, دکان وہی ہے, بچہ وہی ہے, کام وہی ہے, مارکیٹ میں اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے, لیکن رزق ختم ہوتا جا رہا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ درود پڑھا کرو, اس کو درود پڑھنے کے لیے دے دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ آیا, اس نے کہا پہلے سے زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں, آپ نے کہا درود اور بڑھا دو. تیسری دفعہ آیا نا تو پھر اس نے کہا, شکوہ کیا کہ جی مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا, بلکہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے, خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ خاموش ہو گئے, درود پڑھنے کے لیے کہا اور وہ چل پڑا. جب چلنا شروع ہو گیا نا تو آپ نے پیچھے سے اس کو آواز دے کے بلایا اور کہا مجھے ایک بات بتاؤ, کیا تمہارے گھر کے اندر تکرار تو نہیں ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر سوچا اور اس نے کہا ہاں ہمارے گھر کے سارے رشتوں میں تکرار تو رہتی ہے, میں بیوی سے تکرار کرتا ہوں, بیوی مجھ سے تکرار کرتی ہے, بچے سے کرتے ہیں, بچہ ہم سے کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی اللہ کے برگزیدہ ترین ہستی کے گھر میں بھی تکرار ہو رہی ہو نا تو رحمت اور برکت کے اور حفاظت کے تینوں طرح کے فرشتے گھر سے نکل جاتے ہیں. یعنی گالی دینے سے ایک طرح کے فرشتے اڑتے ہیں, جھوٹ بولنے سے ایک طرح کے فرشتے اڑتے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں, تکرار کو ہم عیب ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ اس سے تینوں طرح کے فرشتے, وہ جو برکت کا نظام آپ کے ارد گرد, حفاظت کا نظام ہے, رحمت کا نظام ہے, آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں جب تک تکرار رہتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے استغفار بہترین سہارا ہے, اللہ رب العزت کی طرف اسی طرح رجوع رکھیں.
اپنے آپ سب سے پہلے اس گمان سے اپنے آپ کو باہر نکالیں کہ کوئی شیطان جن آ گیا اور موکل آ گیا اور اس نے یہ کیا. خیر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور شر بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے خیر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شر اللہ کی اذن کے بغیر کسی کی زندگی میں داخل ہو جائے. اس لیے جب کوئی اپنے سے زیادہ طاقتور معاملہ پیش آئے نا تو کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کے ساتھ اپنا تعلق بڑی خوبصورت بات آپ نے کہہ دی ہے. میرے ساتھ کالر ہے کرامت, سوال کیجئے کرامت صاحب. جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے نا نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میرا کام چلتے چلتے جو میں کرتا ہوں ٹھیکے میں کام نا تو وہ رک جاتا ہے. آپ کی اماں نے کبھی کیا آپ کو زیادہ بچپن میں کہہ دیا آپ خوبصورت بہت ہے, یا کسی اور وجہ سے لگ رہا ہے؟ جیسے میں نے لائٹر نوٹ پہ کہا, کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے؟ پھر وہ نظر کا دم کراتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ خیر و وظیفہ بتا دیں. آپ کا شکریہ. جی یہ عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے. ہمیں لگتا ہے بچوں کو نا, مجھے اکثر لگتا ہے میرے بچوں کو نظر لگ گئی ہے. نظر کا لگنا جو ہے یہ حق ہے. اچھا, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادگان حضرات حسنین کریمین جو ہیں ان کو صبح اور شام اہتمام کے ساتھ خود بھی دم فرمایا کرتے, اور جس دن سرکار دو عالم ان کے کاشانہ رحمت پر نہ پہنچ پاتے یا وہ بچے حضور سے نہ مل پاتے تو حضور حضرت انس بن مالک اور بعض روایات میں حضرت بلال حبشی کو بھیجتے اور انہیں کہتے کہ انہیں یاد کروائیں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو, دستک دیں. یعنی اتنا اہم کام ہے بچوں کے اوپر اللہ کے کلمات مقدسہ کا پڑھنا تاکہ وہ اللہ کی حفاظت کے اندر آئے. نظر کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہتمام کے ساتھ اور تفصیل سے کلام کر رکھا ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت کے اندر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر لوح اور قلم پر جو اللہ کے فیصلے محفوظ ہیں ان کے بعد جو سب سے بڑا ذریعہ لوگوں کے لیے موت کا, یعنی عرفیت میں جسے ہم مشقت کہہ سکتے ہیں, اس کا جو ذریعہ بنے گی وہ نظر بد ہوا کرے گی. اور حضور نے فرمایا کہ یہ تو اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو, جو صحت مند اونٹ ہے اس کو ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتا ہے, ذبح ہوتا ہے, اس کا گوشت پکانے کی صورت میں پہنچ جاتا ہے. یعنی اس حد تک یہ نقصان دینے والی بات ہے. نظر لگ جائے جیسے انہوں نے یہ بتایا اور بار بار جو لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا وہ جو ایک دفعہ دم کروانے سے فرق پڑنے پر جو آپ کے گرد حفاظت کا حصار قائم ہوتا ہے نا, آپ اپنے معاملات میں کوئی ایسی کمزوری کر بیٹھتے ہیں کہ وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے. میں نے بتایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ, تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کچھ پڑھنے کو دیا تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا, میں نے وہ پڑھتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میری طبیعت میں انقباض یعنی جکڑن سی آ جاتی ہے. اس کا سبب کیا ہے, بار بار یہ کیوں معاملہ دوبارہ ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گالی دیتا ہے تو وہ جو حفاظت کا نظام ہے اس کے فرشتے دستبردار ہو جاتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے, فرمایا جب کوئی شخص اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کرتا ہے, یہ جو ہمارے ہاں نوجوان بچے اکھڑ کے بات کرتے ہیں نا, اکڑ کے ہم بات کرتے ہیں, ایسے جسے کہتے ہیں ایک بیزاری کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں بے ادبی کا پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس سے بھی یہ حفاظت کا نظام متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ جو ہمارے بھائی جنہوں نے یہ کہا, میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جن بھی کلمات مقدسہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرتا ہے اور حفاظت عطا کرتا ہے, اس کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے جیسے, اچھا ایک اور بڑی اہم بات, جب کوئی شخص طہارت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے, جیسے ہی ناپاکی اختیار کرتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ حفاظت کا نظام غیر مؤثر ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کیفیت میں جائیں تو فوراً دوبارہ پاکی اختیار کریں جتنا جلدی ہو سکے. اللہ کے رسول نے, آخری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو شخص جتنی دیر تک وضو کی حالت میں رہتا ہے, اللہ کی طرف سے 40 فرشتوں کا ایک دستہ آسمان سے نکلتا ہے جب وضو مکمل ہوتا ہے, اور اس کے جسم سے پانی کے خشک ہونے سے پہلے وہ اس کے گرد ایک حصار قائم کر لیتے ہیں ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو اس تک پہنچنے کے لیے. جو بندہ بہت زیادہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے, یہ سمجھتا ہے مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے, وہ صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے وضو کرے, سارا دن وضو میں رہے اور پھر وضو کی حالت میں سوئے تاکہ اس کا اٹھنا اور جاگنا, کیونکہ حضور کی حدیث ہے جو وضو کی حالت میں سویا اور اٹھ کر اس نے وضو کیا گویا وہ ساری رات اللہ کے ہاں وضو کے ساتھ عبادت کی حالت میں رہا. یہ سارے حفاظت کے وہ طریقے جنہیں اپنائیں گے تو آپ کو کسی نہ عامل کی ضرورت پڑے گی نہ کسی کامل کی ضرورت پڑے گی. کلام کامل رسول کامل کی زبان سے جو ہم تک پہنچا ہے اس سے بڑا خیر اور حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں. بے شک, تو اس پہ تو کوئی سوال بھی نہیں, اور آپ کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں, تمام الجھنیں دور ہو سکتی ہیں, تمام سوالات کے جواب مل سکتے ہیں, اور بڑی آسانی سا ایک سمپل سا حل بتا دیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے آپ کو وضو میں رکھیں, کچھ نہیں ہوگا آپ کو. اب میں جانا چاہ رہی تھی, کلوزنگ کرنا چاہ رہی تھی, کالر ہیں جی, چلیں ان کی کال شامل کرتے ہیں پھر ہم کلوزنگ کی طرف آ جائیں گے. حارث صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
मेरा डॉक्टर तारिक से सवाल है कि मैंने घर लिया है अभी तकरीबन रिसेंटली पहले 5 साल हो गए हैं। तो मेरे साथ मेरे हमसाये के रिश्तेदारों का घर था, तो वो मैंने ले लिया, तो अब वो थोड़ा तंग कर रहा है। घर तंग कर रहा है? नहीं घर नहीं, जो साथ मेरे नेबर्स का जो रिश्तेदार का घर था वो मैंने परचेज किया था। अब वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और घर में ना वो जैसे वो बेबरकत सी रहती है, वो इस तरह का कोई सीन है। आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा जवाब दे दें, हम सिंपल सा जवाब ये है कि सबसे पहले तो बदगुमानी ख़त्म करें और उनके साथ जो अमली तौर पर उसने सलूक हो सकता है गुंजाइश पैदा करें। आम बंदे से भी सुलह रहमी का अजर है, और रिश्तों के साथ तो जहाँ रिश्तेदारी मौजूद हो वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको रियायत बरतनी चाहिए। जब आपको लगे कि इनका दिल आपकी तरफ से नरम नहीं हो रहा, तो उसका वजीफा ये है कि दुरूद पाक पढ़ें, बावुज़ू रहें, और या मुहिब्बो या वदूद इनका तसव्वुर कायम करके फजर और मगरिब की नमाज के बाद उनका तसव्वुर करते हुए परवरदिगार आलम से 101 मरतबा या मुहिब्बो या वदूद अल्लाह के इन पाकीज़ा नामों से बरकत तलब करें और अल्लाह से दुआ करें कि उनका दिल आपके बारे में नरम करना शुरू करें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इन चीज़ों पर गौर कीजिए, और हमारे सामने हमारा दीन जो है वहाँ से हम हर तरह से जो है हेल्प ले सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 12 तारीख है और 12 दिसंबर को सालगिरह है जी। ज्वाइंट रजिस्ट्रार जनरल हैं माही मुनीर, इरहा फातिमा, नवीद शहजाद, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में रिसर्चर हैं। इसके बाद जी एहसन अहमद हैं जी, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एनएलई हैं। इसके बाद जी कामरान अकरम हैं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एनएलई हैं। ज़ुबैर नसीर हैं, ये भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एनएलई है। आप सब लोगों को स्पेशली बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा जी अब्दुल हादी की सालगिरह है, और इसके बाद हूर रहमान की सालगिरह है, दानियाल असलम की सालगिरह है, सैयद मुमताज़ बुखारी की सालगिरह है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी कामरान अकरम को, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एनएलई हैं। कामरान, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए जी।
آپ سے ملاقات کل ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔